अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिशवर हज़रात। हमारे लाइव स्टूडियो में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं और दोनों शख्सियात एक्चुअली एक फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों शहर की मुमताज़ शख्सियात हैं। जी, मेरी मुराद सैयद मेहदी शाह साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज झंग, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उनकी मिसिस डॉक्टर कनीज़ फातिमा सईदा। आइए इनसे मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हौसला अफजाई फरमाई। आप इस वक्त हमारे लाइव स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे और हमें भी कुछ सीखने का मौका आपसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराइएगा। मैं चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश काम कर रही हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन झंग सदर में। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश में और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से जो अब तक उन्होंने 5 PhD प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली PhD हूँ। और डिस्ट्रिक्ट झंग में इस वक्त यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनमें से सिर्फ मैं ही इंग्लिश लिटरेचर में PhD हूँ। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर में PhD प्रोफेसर्स की जो रेशो है वो बहुत कम है। उसके अलावा मेरी बहुत सारे हाई इम्पैक्ट फैक्टर के पब्लिकेशंस हैं। उसके साथ मैं वर्ल्ड्स रिसर्चर्स ऑर्गेनाइजेशन की ऑनररी मेंबर हूँ, बहुत सारे जर्नल्स के रिव्यू पैनल पे हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मेंबर हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और उनके इवेलुएशन पैनल्स में हूँ। इसके अलावा मैंने अपना एक ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है, रिसर्च गेट बाय डॉक्टर कनीज़ फातिमा सईदा, जिसके प्लेटफॉर्म से मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च स्कॉलर्स को कोचिंग देती हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरे यूके में मौजूद मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी सुपरविजन में लिखे हुए रिसर्च प्रपोजल पे उससे 6 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड ने स्कॉलरशिप ऑफ़र किया है और उसका वो टेस्टिमोनियल मेरे पेज पे मौजूद है। मेहदी शाह साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगा क्योंकि अरसा 26 साल का टिनोर है आपका एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल। आप एक सीनियर एंड एक्सीलेंट एजुकेशनिस्ट हैं। 26 साल आप चनाब कॉलेज में आपने फ़राइज़ सार अंजाम देते रहे। सर, मेरे इल्म के मुताबिक कुदरतुल्लाह शहाब जब DC झंग थे तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि HSN कॉलेज लाहौर के लेवल का एक इंस्टीट्यूशन झंग में भी होना चाहिए। तो किस हद तक वो कामयाब हुए और क्या ये क्रेडिट कुदरतुल्लाह शहाब को जाता है? जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू पीपल हैव इनवाइटेड अस ओवर हियर। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने इसका ख्वाब देखा था, एक्चुअली ये ख्वाब जो है ये कई DC साहबान ने देखा, क्योंकि झंग एक बैकवर्ड एरिया था और यहाँ एक अच्छे स्कूल की जो कमी थी, तो जो भी कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी तो वो पहले ही जो है एजुकेशन के हवाले से जो है वो देखते थे कि किस तरह की एजुकेशन है, कौन सा मयारी इदारा यहाँ है, और वो सब यही जो भी गुज़रे हैं सबकी ये ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई यहाँ एक अच्छा इदारा होना चाहिए। और दूसरा जो है जो डिप्टी कमिश्नर अतर ताहिर साहब जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये बेसिकली उन्होंने इस ख्वाब को जो है ये यहाँ के लोगों के इस ख्वाब को कि यहाँ एक अच्छा इदारा होना चाहिए, तो उन्होंने ये पूरा किया। और उनकी जो है इस इदारे को बनाने में जो एक कमिटमेंट थी या एक लगन थी, वो इस बात से ज़ाहिर होती है, वाज़ेह होती है कि जो इसका लोगो है, इसका जो मोनोग्राम है,
تو انہوں نے خود اس کو ڈیزائن کیا تھا Good, اپنے sir. ہاتھوں سے. وہ آرٹسٹ بھی تھے, بہت بڑی لٹریری فگر ہے اور پوئٹ بھی ہیں, انگلش لینگویج میں پوئٹری بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کو مین کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر یہاں تشریف مختلف لے کے آئے, تو اس میں جو تھے اعتزاز الرشید صاحب, یس سر. انہوں نے اس کو اس طرح جیسے اپنا گھر ہوتا ہے, اس کی جو بلڈنگ تھی اس کو انہوں نے بنایا. پہلے یہ شہر کے اندر جو ہے ایک پرائیویٹ ولا میں اس کو شروع کیا گیا. تو اس کے بعد اعتزاز الرشید صاحب نے وہاں الاٹ کروائی, ایک زمین الاٹ کروائی, اور وہاں 8 مربع میں وہ جو لیز پہ لی گورنمنٹ سے, یس سر. اور وہاں انہوں نے بلڈنگ جو ہے اس کی کھڑی کی. اور ان کی دیکھیں کہ ان کی انٹرسٹ اس ادارے کے حوالے سے یا محبت کہ یہ ایک ایسا اعلیٰ ادارہ ہونا چاہیے, وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ وہاں عمرے پہ یا حج پہ گئے تھے, تو وہاں پہ نور جبل سے ایک پتھر جو ہے وہاں Yes, sir. گزرتے ہوئے تو ان کے پاس گرا, تو انہوں نے وہ اٹھا لیا اور اپنے پاس سنبھال کے رکھا. تو اس ادارے کی جو فاؤنڈیشن تھی, تو وہ فاؤنڈیشن سٹون کے طور پہ انہوں نے اس کے فاؤنڈیشن میں وہ ڈالا. تو یہ ان کی محبت اور ان کی اس طرح ایک خلوص تھا Yes, جنگ sir. کے لوگوں کے لیے اچھی تعلیم کا. تو یہ ادارہ ایک اچھا ادارہ ہے. اس پہ جو ہے اس سے نہ صرف لوگوں کو یہاں لوگوں کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا, بلکہ یہاں کے پڑھے لکھے جنگ کے اور اس کے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہاں نوکریاں بھی ملی. گڈ سر. سر آپ چند سال ایز اے وائس پرنسپل چناب کالج جھنگ رہے, چند سال آپ ایز اے پرنسپل چناب کالج جھنگ فرائی سر انجام دیتے رہے. تو سر آپ کے اس ٹینیور میں چناب کالج جھنگ کی کس قدر ڈیولپمنٹ ہوئی؟ اس میں چناب کالج کی دیکھیں, یہ ایک ہر پرنسپل کا ایک اپنا فیز, اپنا ٹینیور رہا ہے. تو جب میں یہاں آیا ہوں تو اس میں نے اپنے طور پہ کوشش کی, میں یہاں کا پرانا تھا اور چونکہ نیچے سے میں 25 سال سے یہیں تھا, اور اس کے بعد جو ہے میں پروموٹ ہوتے ہوتے تو میں وائس پرنسپل تک پہنچا. تو یہاں پہ پرنسپل کی جو سیٹ ہے, پوسٹ جو ہے, یس سر. وہ ریگولر نہیں ہوتی, ریگولر پوسٹ نہیں ہے, وہ کانٹریکٹ پہ اس پہ رکھا جاتا ہے پرنسپل. تو مجھے موقع ملا 2 سال پرنسپلشپ کا, تو اس میں نے پوری کوشش کی اپنے طور پہ کہ اس پہ جو ہے بہتری لائی جائے. اس کے ریزلٹس پہلے بھی اچھے تھے, یس سر. میرے دور میں بھی بہت اچھے آئے, اور اے لیول کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک طرح کا بہت اعلیٰ تھا. اس کے بعد میٹرک کا, ایف ایس سی کا, اور جو سب سے جو بڑی بات ہے جو سیونگز کے حوالے سے کالج میں ہم نے سیونگ کی, تو یہ کالج کی تاریخ میں اتنی سیونگ جو ہے وہ ایک سال میں جو تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور 8 کروڑ 61 لاکھ روپیہ تو پڑا تھا, اور باقی جو ہے وہ ہم نے کچھ دیے جہاں پہ منڈی شاہ جیونا کے کالج کی بنیاد رکھنے کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ, اور اسی طرح کچھ 18 ہزاری والے جو ہے ان کی کچھ بلڈنگ بننی تھی ان کو دیے. تو اور پروجیکٹس بھی ہوئے اس میں, جو کمیٹی روم ہمارا بنا اور اس کے لیے بھی, اور ہارس رائڈنگ سکول بھی بنا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ سب سے زیادہ سیونگ جو ہے وہ میرے اس دور میں ایک سال میں جو ہے 8 کروڑ 61 لاکھ روپیہ ہوئی. تو ہاں جی, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پروجیکٹ شروع ہو گیا, پھر میں وہاں سے آ گیا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں. جی سر بالکل, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب چونکہ آپ چناب کالج جھنگ کا حصہ نہیں ہیں, آپ اس وقت خود اپنا ایک انسٹیٹیوٹ پرویس گرامر اسکول کے نام سے سول لائن میں لانچ کر چکے ہیں. تو سر چناب کالج چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور اس ادارہ میں 26 سال سروسز سر انجام دینے کے بعد آپ کی پروفائل, آپ کا ایک لیول
آپ کا ایک امیج اسٹینڈرڈ، وہ ساری چیزیں مل کر آپ ایک الگ ایک انسٹیٹیوٹ جو لانچ کر رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اس لیول کا ایک مثالی ادارہ آپ نے لانچ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو اس لیول پر پہنچا پائیں گے؟ اور کمپیریٹیولی ادر برانڈز جو انسٹیٹیوشنز کے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں جو میرے اپنے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا تعلق ہے، تو چونکہ میں ایک لمبے عرصے تک تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، اور میں یہاں سے جناب کالج سے جانے کے بعد تو مجھے وہ ایک جو ہے ایک ذہن میں تھا کہ میں ابھی کام کر سکتا ہوں، اور مجھے جو ہے اور زیادہ جو ہے محنت سے مجھے کام کرنا چاہیے، جو باقی زندگی ہے تو وہ بھی بچوں کے ساتھ ہی گزاری جائے، کیونکہ میں تو 25-26 سال وہاں جناب کالج میں بچوں میں ہی رہا ہوں، اور انہی کی گرومنگ اور انہی کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو اب جو یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے ہی نام مجھے کرنا چاہیے، اور یہاں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو جناب کالج میں تعلیم کے حوالے سے جس طرح میں چاہتا تھا کہ اس طرح کی تعلیم بچوں کی ہونی چاہیے، اس طرح ان کی ٹیچنگ ہونی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں تو وہاں ہمیں ملی وہاں سے، لیکن جو ہے کئی چیزیں جو ہیں وہ میں وہاں نہیں کر سکا۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے میری کوشش ہے کہ یہ جو ادارہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے اپ ٹو گریڈ 5 رکھا ہے، پلے گروپ ٹو اپ ٹو 5۔ تو اس میں نے کوشش میں پہلے یہی رہا کہ اسی کوشش میں کہ کوئی مجھے اچھی جگہ، اچھی جو ہے وہ ایک ایسی ولا ملے یا کوئی ایک گھر ملے کہ جو بڑا ہو، اور اس پہ میں اس کو شروع کروں۔ تو سٹارٹ میں تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہاں جو ہے کم جگہ ملی اس طرح کی جو میری پسند کی تھی، تو یہ والی جو جگہ جہاں پہ میں اب آیا ہوں، اور یہ کمپیریٹیولی ان جگہوں کے مقابلے میں اچھی ہے، اور اسپیشیس اس کے جو ہے پلے گراؤنڈ بھی ہے، اور اس کے کلاس روم جو اس کے رومز ہیں وہ بھی اچھے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو چنا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس پہ زیادہ اور زیادہ محنت کر کے بچوں کی خدمت کروں، اور میں نے جو جناب کالج میں جو میں نہیں کر پایا وہ میں یہاں کروں، کیونکہ میں بیسیکلی ٹیچر ہوں، اور میں جو ہے پرنسپل بن کے یا اونر بن کے میں کرسی پہ بیٹھنا میں کبھی نہیں پسند کروں گا۔ میں ٹیچر ہوں، ٹیچرز کے ساتھ ہی میں رہوں گا، ٹیچنگ بھی خود بھی کروں گا، ٹیچرز کو بھی بتاؤں گا، جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو میرے جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو میری سوچ ہے اگر اس پہ میں پورا اتر گیا تو ایک انقلابی بات ہوگی۔ نو ڈاؤٹ سر، آپ ایک بے مثال ٹیچر ہیں، آپ ایک لاجواب ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ میم، یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے، ہمارے جھنگ کے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ آپ جھنگ میں واحد انگلش میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں، اور جھنگ کی واحد خاتون پی ایچ ڈی ان انگلش ہیں۔ اچھا میم، آپ کی اتنی اسٹرانگ پروفائل سے ہم چاہیں گے کہ کچھ استفادہ حاصل کریں۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم، اس کے بارے میں آپ کیا انالیسز ہے اور کس قدر آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے، میں بات شروع کروں گی یونیورسٹی اور کالج لیول کی، جی، کیونکہ اسکولنگ سے ایز سچ میرا اتنا انٹریکشن رہا نہیں، لیکن جہاں تک میں کالج میں اور یونیورسٹیز میں دیکھتی ہوں نا، جو سب سے ہمارے یہاں مسئلہ ہے وہ ہے کیریئر کے لیے رانگ یا فورسڈ اسمپشن لینا۔ جب تک ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کمانے کو اور ڈگری کو الگ الگ نہیں رکھیں گے، تب تک وہ تعلیم اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اپرائز ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی ویسٹ میں جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے کمپلسری ہے، اور سکولز میں بھی وہ بیسک لائف سکلز سکھاتے ہیں، مینرز سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے کمانا ہے وہ کمانے لگتے ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایم فل یا پی ایچ ڈی انگلش میں کریں گے تو ہمیں نوکری مل جائے گی، تو نوکری اور
اس کو شوق کو جب تک ہم الگ الگ نہیں کریں گے تب تک تعلیم کا نظام مکمل طور پہ بہتر نہیں ہو سکتا. اور انگلش میں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ انگلش کو وہ صرف انگریزی زبان سمجھتے ہیں. میں نے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرس کو میں ایز وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتی ہوں. موسٹلی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش زبان میں یہ ڈگری لے رہے ہیں جبکہ وہ انگریزی ادب کی ڈگری ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ابھی اس لیول پہ ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈ یا ہمارا ایک جو سسٹم ہے اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ اگر ان کو ہائر ایجوکیشن کا شوق ہے تو وہ ہائر ایجوکیشن کی ڈگری کی طرف جائیں. ادروائز انہیں ایسے کورسز کروائے جائیں جس سے وہ اپنی ارننگ بہتر بنا سکے اور پاکستان کا جو ایک معاشی نظام ہے اس میں بھی بہتری آئے. جی بالکل، ہمارے ہاں یہ ایک المیہ بھی ہے، خاص طور پہ ہم جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جو سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں اس کا اسکوپ کیا ہے اور ان فیوچر جو ہے مجھے کہاں نکلنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ کریکولم کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جب تک ہم کریمنگ کو اپنے سسٹم سے رول آؤٹ نہیں کریں گے نا تب تک ہم جینوئن ایجوکیشن پروموٹ ہی نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں اگر ہم کالج یونیورسٹی لیول کی بات کریں تو جب تک ہم انہیں کریمنگ سے ہٹا کے اوریجنلٹی کی طرف نہیں لائیں گے. اور میں نے جو اپنا آن لائن ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، میرا جو ایم ہے وہ دیٹ از ٹو پروموٹ جینوئن ریسرچ کلچر ان پاکستان. پاکستان میں ریسرچ سکھانے کی کوشش میں کر رہی ہوں. اب ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، بیسیکلی وہ اسکل ہے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کریکلم بہت پیچھے ہے ابھی. ہمیں وہ چیزیں پریکٹیکلی وہ اپروچ لانے کی ضرورت ہے جس میں ان کو آئیڈیا ہو کہ یہ ایک اسکل ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، یہ تھیوریٹیکل ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے. جہاں تک یاد کرنے کا تعلق ہے تو جو ہیومن میموری ہے وہ اس طرح سے نہیں بنائی گئی. انسان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے وہ اس طرح سے فارمولیٹ ہی نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں یا اس کی کریمنگ کریں. تو بیسیکلی چیزوں کی کمپریہنشن یا اسکل لرننگ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے اور ایجوکیشن سٹینڈرڈ اسی لیے ہمارے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. میم، آپ میری اس سجیشن سے یا ایکسپرٹ اوپینین سے کس قدر ایگری کریں گی کہ اسٹوڈنٹس کا جو ٹائم سکیجول ہے وہی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں بھی اسکلز لرننگ کے لیے اس طرح کا اسکیجول سیٹ کر دینا چاہیے کہ تاکہ وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسکلز بھی ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو. اور خاص طور پہ جب سمر ویکیشن یا ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں تو ان کو ایسے پروجیکٹس دینے چاہیے، ایسے بزنس پروجیکٹس دینے چاہیے جس میں ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ اسٹڈیز اینڈ بزنس جو اسکلز ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوں. دیکھیے، ویسٹرن یونیورسٹیز جو ہے نا، کالجز تو وہاں ہے نہیں، اسکول کے فوراً بعد یونیورسٹیز ہیں، وہ آورلی سسٹم چلا رہے ہیں. پر آور جس اسٹوڈنٹ نے جتنے آور سلیکٹ کرنے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ٹائم اسکیجول، جب وہ ارن بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے تو اس کے حساب سے وہ اپنا ٹائم سلاٹ جو ہے وہ اس کے مطابق ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، سائڈ بائی سائڈ وہ ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فنکشنل رہیں تھرو آؤٹ دا ڈے تاکہ جس بچے کا جو سلاٹ ہے اس کے اکارڈنگ ایڈمیشن لے سکے. پھر ہمیں ہر سبجیکٹ کو جو ہمارا کنٹمپریری جو ایشوز ہیں اس کے اکارڈنگ پریکٹیکل بنانے کی ضرورت ہے. آپ اکنامکس پڑھا رہے ہیں، اگر اکنامکس پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو اگر آج سے 50 سال پہلے کی معاشیات پڑھا رہے ہیں تو آج کے معاشی بحران کو وہ کبھی نہیں فالو کر سکیں گے. ہمیں اپنے موجودہ دور کے مطابق اپنے سبجیکٹس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی ان کو اس کے مطابق میچ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اس سے کے ساتھ ہی ایک ریلیونٹ کویسچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ کیا کون سا ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے یا کون سا ایسا فارمولہ ہے جس سے اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں؟ If they are taught by a leader, they would become leader. اس میں ٹیچر کا کردار بہت اہم ہے، استاد کا کردار بہت اہم ہے. اگر آپ ان کو کلاس روم میں سنب کرتے ہیں کہ آپ نے سوال ہی نہیں پوچھنا، آپ نے بات ہی کیوں کی ہے، آپ نے مجھ سے یہ اپنا مسئلہ ڈسکس ہی کیوں کیا ہے، تو ہم پھر لیڈر تو نہیں پیدا کر سکتے نا، ہم محکوم قوم ہی پیدا کریں گے. تو ہمارے یہاں استاد کا کردار بھی انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، ان کے مسئلے تعلیم سے ہٹ کے بھی ہم نے سننے اور سمجھنے ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کی ایک الگ سائیکی ہوتی ہے، اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے سیلف رسپیکٹ کو انجر کریں گے بطور استاد تو آپ کبھی بھی لیڈر پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں
विजनरी टीचर्स का बड़ा फुकदान है, क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल है। विजनरी सिर्फ टीचर्स का फुकदान नहीं है, हमारे यहाँ विजन का ही फुकदान है। हमारे यहाँ इनफैक्ट विजन की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत डिफरेंट है। विजन हमारे यहाँ समझते हैं ख्वाब देखने को विजन कहते हैं, ख्वाब देखने को विजन नहीं कहते। विजन कहते हैं थिंकिंग इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लुकिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट सिचुएशंस विद अ जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। तो इस चीज़ की अवेयरनेस का बहुत फुकदान है। जैसा कि आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ 105 का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें स्पॉन्सर किया चौधरी मिल्क स्वीट्स एंड बेकर्स, यूसुफ शाह रोड, झंग ने। हमारे साथ इस वक्त सैयद मेहदी शाह साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज झंग मौजूद हैं। सैयद मेहदी शाह साहब, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एंड ही इज़ वेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, और बहुत से लोग इन्हें एडलाइज भी करते हैं। आइए सर से एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन करते हैं। सर, जैसा कि मैम आपकी शरीक हयात हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हैं, मिसिज़ हैं आपकी, आप शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट और झंग की वाहिद PhD डिग्री होल्डर खातून हैं। सर, ये इस कदर इंटेलिजेंट हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो कहीं आप दोनों का आपस में क्रॉस मैच तो नहीं हो जाता? लाइक केमिस्ट्री जो है आपकी वो मैच करती है, या कहाँ पर इख्तिलाफ राय कायम होता है? इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप भी नहायत दिलचस्प आंसर दीजिएगा। जी, आपने वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जी, तो आपने मुझे भी साथ कह दिया कि आप भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो ये आपका शुक्रिया। नहीं सर। तो जहाँ तक हमारा जो है बतौर मियाँ बीवी एक रिश्ता है, वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा, हम एक दूसरे पे, हमें हर लिहाज से एतमाद है, हर लिहाज से हम एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। तो इनका PhD होना जो है वो मेरे लिए फ़ख्र की बात है, ना कि मेरे लिए कोई परेशानी की बात है। तो मैं दाद देता हूँ इस बात की कि इन्होंने MPhil भी किया और साथ PhD भी की और जॉब भी अपनी की और Yes. बच्चों को भी संभाला, घर के भी सारे काम जो हैं वो अपनी निगरानी में और ज़्यादातर खुद ही कर लेती थी। किचन का तो ये आम तौर पे किसी दूसरे जो है मेड को नहीं आने देती नज़दीक। तो एक स्ट्रगल जो इनका मैंने देखा है इस दौरान, तो वो वाकई एक जो है बड़ा जो है वो इंस्पायरिंग है। और मैं समटाइम्स आई गेट अमेज्ड दैट बीइंग अ लेडी हाउ शी इज़ managing all that so comfortably and so nicely. तो असल में हमारा आपस में जो एक तो सब्जेक्ट हमारा एक है। यस, मैं MA इंग्लिश हूँ, ये PhD है इंग्लिश लिटरेचर में। यस सर। और मुझे इन्होंने कभी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स में नहीं डाला, और ना ही इन्होंने मुझे कभी ये जो है कोई टांट किया है कि जी आप MA इंग्लिश हो तो मैं 2 कदम तुमसे आगे हूँ। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी जो है शरीक हयात है और हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं घर में बच्चों के हवाले से। और मुझे जो है बीइंग हर हस्बैंड आई टेक प्राइड। सर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे झंग में आप दोनों हस्बैंड वाइफ इंग्लिश लिटरेचर से हैं, और चूँकि मैम जो हैं वो वन एंड ओनली PhD डिग्री होल्डर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप दोनों का तो इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है वो समझ में आती है, और आई थिंक सो कि लॉन्ग टाइम आप इंग्लिश कन्वर्सेशन आपकी रहती होगी। तो क्या आपकी पूरी फैमिली, मीन कि आपके बच्चे भी क्या इंग्लिश टॉकिंग हैं? क्या वहाँ उर्दू या पंजाबी बैन है? इस बारे में ज़रा बताइएगा। नहीं जी, हम पंजाबी लोग हैं, हम अपनी पंजाबी ज़बान झंग वाली बोलते हैं जी, तो हम उर्दू भी बोलते हैं, हम इंग्लिश भी बोलते हैं। ये नहीं है कि हमने कोई इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट बना लिया है घर में। जी, और उर्दू ज़बान हमारी बहुत प्यारी ज़बान है, और उससे ज़्यादा मैं ये समझूंगा कि मेरी जो माँ बोली ज़बान है वो सबसे ज़्यादा प्यारी है। यस सर।
تو انگلش چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ جو ان کا تھیسس تھا وہ بہت زبردست تھا. اس کو جو ہے بہت اپریشیٹ کیا گیا، ایون کہ ان دا فورن کنٹری دیٹ واز اپریشیٹڈ. اور مجھے اس بات کا یہ ایک فخر ہے کہ ان کے پی ایچ ڈی میں میرا بھی کچھ تھوڑا بہت اس لحاظ سے حصہ ہے کہ میں نے ان کو بہت انکریج کیا، بلکہ میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا فیصل آباد جب یہ کلاسیں اٹینڈ کرتی تھیں تو میں ان کو ہم دونوں اکٹھے جایا کرتے تھے، اپنی گاڑی ہے ہماری. تو وہ ایک یہ جو راستے میں ہماری گفتگو ہوتی تھی یا واپسی پہ ہوتی تھی تو کبھی مجھے جو ہے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی کہ ادھر سے میں اپنے کالج کے کام نپٹانے کے بعد ایک دوسری اسائنمنٹ پہ چلا جاؤں. تو مجھے میں انجوائے کرتا تھا ان کے جو وہاں لیکچر ہوتے تھے تو وہ ڈسکس ہوتے تھے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ میں ان کے پروفیسر سے ان سے بھی ڈسکس ہو جاتی تھی چیزیں. تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ وقت جو تھا ایک آئیڈیل اس لحاظ سے تھا کہ ان کی کمپنی جو ہے جب میں ان کے ساتھ کہیں جاتا ہوں، فیصل آباد جاتا ہوں یا جہاں بھی جاؤں تو بہت اچھی گفتگو ہماری زیادہ تر جو ہے وہ سفر کے دوران ہی ہوتی ہے. گھر میں تو آپ جانتے ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کبھی یہ ان کا جو ہے ایک تو آن لائن ٹیچنگ ہے، اس پہ اچھا بھلا ٹائم ہوتا ہے، پھر بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو میں تو ہر لحاظ سے جو ہے اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ یہ نہ صرف پی ایچ ڈی ہیں بلکہ بہت اچھی جو ہے شریک حیات ہیں اور بہت محنتی. اب دیکھیں محنت کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے سروس بھی رکھی، ساتھ پھر ایم فل کیا، پھر ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کی. تو یہ عام کوئی بھی جو بندہ جو ہے کوئی مرد بھی ہو تو اتنی زیادہ وہ وینچر یا اتنے زیادہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا مصیبت کے جی وہ سارا دن ہی اور پھر شام تک جو ہے مصروف رہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ شی از ویری انٹریپڈ، ویری بریو اینڈ ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ شی از ریئلی ویری ورتھ اپریشیٹنگ. ویل ڈن سر، ویل ڈن سر. سر یہ بتائیے گا چونکہ آپ ایک ایکسلنٹ ٹیچر ہیں، 22 ایئرز آپ ٹیچنگ کراتے رہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کوالٹی ٹیچر ہونے کے لیے، ایک کمیٹڈ ٹیچر ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور خوبیاں کا حامل ہونے کے لیے اساتذہ یا ٹیچرز کے اندر مزید کوالٹیز کیا ہونی چاہیے تاکہ ہماری یہ جو قوم کوالٹی ٹیچرز کے فقدان کا شکار ہے اس سے نہ ہو؟ جی ٹیچر جو ہے وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ہستی، بہت اہم شخص ہوتا ہے، بہت اہم کمپوننٹ ہے. اگر ٹیچر اچھا ہے تو وہ تو ہی کین چینج دا ڈسٹ انٹو گولڈ. تو اگر ٹیچر اچھا نہیں ہے تو وہ ہی از ریئل ڈیزاسٹر. ٹیچر کے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ قوم کے اندر پوری دنیا میں بھی جتنے عظیم لوگ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیچرز کی پروڈکٹ ہے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. ٹیچرز نے ان کو بنایا. اور دوسری طرف جو زندگی میں ناکام ہوئے ہیں اور پریشان ہوئے ہیں اپنے جو ہے وہ بھی ٹیچر کی ذمہ داری اس لحاظ سے وہ بنتی ہے کہ ٹیچر کا اس کے اندر رول ضرور رہا ہے. یا تو ٹیچر نے ان کو جو ہے صحیح پراپرلی گائیڈ نہیں کیا، یا ٹیچر نے ان کو اگنور کیا ہے، یعنی ٹیچرز کا بھی اس کے اندر رول ہوتا ہے. اب دیکھیں ٹیچر وہ بندہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے، وہ شخصیت ہے ٹیچر کہ یہ تو اتنا امپیکٹ رکھتا ہے بچوں پہ، اپنے اسٹوڈنٹس پہ کہ ایون کہ والدین، بلکہ اکثر ہمارے پاس والدین آیا کرتے تھے، ماں جو گھر میں جس کا بڑا ہولڈ ہوتا ہے ہر چیز پہ، وہ کہتی تھی کہ جی یہ بیٹا میرا جو ہے نا یہ میری بات نہیں مانتا، آپ اس کو سمجھائیں. اور ہم جب سمجھاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس لیے ٹیچر جو ہے، ٹیچر کا اچھا ہونا، ٹیچر کے اندر جو ہے کمٹمنٹ ہونی بہت ضروری ہے. کمیٹڈ ہونا چاہیے، ڈیووٹڈ ہونا چاہیے. اور ٹیچر جو ہے جو کچھ پڑھائے
وہ پہلے خود اس کو اچھے طریقے سے اس کی کمانڈ ہونی چاہیے اس چیز پہ. جی سر. اور بے شک 100 دفعہ بھی وہ ایک لیسن کو پڑھائے, اس کو دوسری بار ہر بار پڑھانے کے لیے پہلے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو ہیں فریش ہو جائیں اس کے دماغ میں. اور جو اچھا ٹیچر ہے وہ تو بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے, اور اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے, اس کی پوجا کی جاتی ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی آج کل ٹیچر کی قدر کوئی نہیں ہے, یس سر, وہ ٹیچر کی قدر ٹیچر کے بدقسمتی سے اپنے ہاتھوں سے وہ ضائع ہو گئی ہے. ایسی بات. وہ اس میں اسی کا ہی مین کردار ہے کہ اس نے وہ قدر جو ہے خود بنائی نہیں ہے, اور وہ اس نے قدر اپنی کھوئی ہے, کیونکہ آج کل کا ٹیچر اور آج کل کے اسٹوڈنٹ دونوں جی جو ہے مکس اپ مختلف ہو قسم چکے کے ہیں, ایسا ہی ہے. اور میں آپ کی ان باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, ڈاکٹر علامہ اقبال اور ان جیسی دنیا کی جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں, ان کو بنانے والے ان کے اساتذہ ہیں. ان کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو ایکچولی وہ تو عظیم تھے ہی صحیح, لیکن ان سے زیادہ عظیم ان کے اساتذہ تھے جنہوں نے انہیں اس لیول پر لا کھڑا کیا. تو سر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیا میسج دینا چاہیں گے جھنگ کمیونٹی کو, اور خاص طور پر اس حوالے سے کوالٹی انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کاروبار کو پریفر کیا جائے یا کوالٹی ایجوکیشن کو؟ دیکھیں جی, ادارے جو ہیں وہ تعلیم دینے کے لیے تقریباً ہر گلی کے کونے پہ ایک ادارہ ہے, اور چھوٹے بڑے سارے ادارے ہیں, اور ایک کمپٹیشن کی فضا ہے. یہ کمپٹیشن اور زیادہ ہونا چاہیے. جتنے زیادہ ادارے ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے چوائس ہوگا پیرنٹس کے پاس کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے, اس کو وہ پریفر کریں گے. تو کوالٹی ایجوکیشن کا جو جہاں تک تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میری مسز نے یہ کہا کہ روٹ لرننگ جو ہے, رٹا ہے, بس یہی ایک چیز ختم کر دی جائے. جی سر. روٹ لرننگ کی جو عادت ہے یہ بچے سے آپ چھڑوا دیں, وہ ایجوکیشن کوالٹی بن جائے گی. ہاں, اس میں ٹیچر مین رول جو ہے ٹیچر کا ہے. ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے. جو بندہ 20 سال 25 سال یا 30 سال پہلے جس نے ایم ایس سی کر کے وہ ٹیچر بنا, تو وہ اس دور کی اپنے 20 سال پرانی چیزیں یا پرانا سٹائل اگر وہ لے کے چلتا ہے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے رٹے لگائے اور میں نے یہ یہاں تک پڑھا تو لہٰذا آگے بچے کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے, تو یہ غلط ہے. اور یہ سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جو بچے یہ جب ٹیچر ان کو جو ہے وہ خود اکتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو اور مجھے یہ یاد کر کے جو ہے لکھ کے دکھاؤ, اس کو رٹا لگاؤ, اس کو تمہارا جو ہے ایک گھنٹہ اور لگا لو, 2 گھنٹے لگا, وہ ٹیچر نے سمجھانا ہے, اس نے اس کو گروم کرنا ہے, اس نے اس کو سارا کچھ جو ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے. اگر ٹیچر جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ رٹے لگاؤ, تو بچے نے تو رٹا لگانا, اور رٹا بربادی ہوتا ہے. بالکل سر. میم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی جو یہ سکسیس سٹوری میں نے سنی ہے, اس حوالے سے آپ کس حد تک ایگری کرتی ہیں کہ کیا واقعہ ہی ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ہے؟ جی, میرے معاملے میں تو یہ مکمل ریورس ہے. میرے جتنی بھی سکسیس ہے میرے پیچھے مرد کا ہی ہاتھ رہا ہے. پہلے میرے والد صاحب, انہوں نے مجھے یہ ویژن دیا کہ میں پی ایچ ڈی کروں اور میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے. اور میں سمجھتی ہوں, کیونکہ میں مشرقی روایات کو بہت پسند کرنے والی خاتون ہوں اور بہت اون کرنے والی. شادی کے بعد اگر مجھے میرے شوہر اجازت نہ دیتے تو میں کبھی بھی اپنے اس خواب کو پورا نہیں کر سکتی تھی, بلکہ میں چاہتی ہی نہ, میں اس کو پریفر ہی نہ کرتی کہ میں پی ایچ ڈی کروں. انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا, میری حوصلہ افزائی کی, اور جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں میرے ساتھ بھی سفر کیا کرتے تھے,
اور پھر میں ان سے بہت سارے معاملات میں رائے لیا کرتی تھی، ڈسکس ہم کرتے تھے. تو میری اس کامیابی کے پیچھے، اور میں اپنی پی ایچ ڈی کا پورا کریڈٹ اس حد تک کہ مجھے یہ ویژن میرے والد صاحب نے دیا، اور اس کی تکمیل کا میں پورا کریڈٹ جو ہے اپنے اساتذہ کے بعد جو ہے اپنے شوہر کو دوں گی، کہ انہوں نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا، اور مجھے اس میرے کامیاب کی جو یہ خواب کی تکمیل تھی اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں نے زندگی میں بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، گڈ میں اپنے پروفیشنل لائف میں بھی. ہاں ایک چیز میں یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک آپ نے سوال ان سے پوچھا ٹیچر کے حوالے سے، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل کے لیے لائسنس ضروری ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ استاد کے لیے بھی لائسنس ضروری ہونا گڈ چاہیے. کیونکہ جب تک اس کو پڑھانے کا لائسنس نہیں دیا جائے گا، چیک نہیں کیا جائے گا کہ کیا وہ واقعہ میں استاد ہے، پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، تب تک قوم کا مستقبل اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. ویل ڈن ویل ڈن. آپ کیا جس خواب کی تکمیل ہو چکی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے؟ میں نے دیکھیے پوسٹ ڈاک کے لیے یونیورسٹی آف لنڈن میں اپلائی کیا، مجھے وہاں سے اسکالرشپ بھی آفر ہوا اور جی مجھے وہاں سے ایڈمیشن بھی مل گیا. جی لیکن وہی بات کہ کچھ میری روایات ہیں جن سے میں باہر نہیں نکل سکتی. جی جی تو میں ایک شہر سے دوسرے شہر بھی اکیلے ٹریول نہیں کرتی ہوتی، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہی جاتے ہیں یوزلی. تو کیونکہ یہ اس وقت چناب کالج میں تھے، میں سمجھتی ہوں چناب کالج پہ ہم نے ایک یہ خواب بھی وارا ہے. جی تو چناب کالج کی وجہ سے یہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو میں نے اپنا یہ خواب، انہوں نے تو جو بھی چناب کالج کو دیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب چناب کالج کی نظر کیا ہے. تو جی میں انہی کی وجہ سے میں نے وہ ڈراپ کر دیا، میں وہاں نہیں جا سکی. تو اگر پاکستان میں کبھی انگلش میں پوسٹ ڈاک آئی تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. جی میم، ایک پوئٹری جو ہے وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا، آپ دونوں مہمان شخصیات کو، کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کہ کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہرو منزل ہی نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی مہمان شخصیات سید مہدی شاہ صاحب، فارمر پرنسپل چناب کالج جھنگ، اینڈ ڈاکٹر کنیز فاطمہ سیدہ، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں. میم بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ نے ہمیں آنر بخشی. سر آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، اس قابل سمجھا کہ آپ کے تھرو ہماری جھنگ کمیونٹی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو ویری مچ. سامعین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے ریڈیو آواز 105.